बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ भाई साहब। नाजरीन, आज पाकिस्तान के आइन में 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली गई है। आज सेनेट से ये तरमीम मंजूर हुई है। हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नुकात हैं जो मंजूर हुए और इसके पाक फ़ौज के अदारे पर और पाकिस्तान की हुकूमत पर क्या असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान के अदारों पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 27वीं आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद क्या आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर बाब खुलेगा वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल्लाह के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का। क्या जुम्मा को वाकई तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की एक अदालत ने वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। ये कौन सा मुकदमा है, क्यों उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज नई दिल्ली में एक कार बम धमाका हुआ है और जिसमें 8 अफराद बताया जा रहा है कि हलाक हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्या ये भारत का कोई नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं है। मैं सबसे पहले बात करूंगा जनाब सरदार तनवीर इलियास के केस पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब। साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस है, पासपोर्ट उन्होंने जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया था, ये क्या मामला क्या था और ये क्यों हल नहीं हो रहा मामला, क्यों? साहब, मामला ये है कि जब सरदार तनवीर इलियास खान साहब वज़ारत उज़्मा से उनको हटाया गया, एक अदालती फ़ैसले की वजह से उनको वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, तो उसके बाद वो सऊदी अरब यानी उन्होंने मतलब उम्र अदा किया और उसमें उन पे इल्ज़ाम ये है कि उनको जब वो वज़ारत उज़्मा से वो हट गए या उनको हटा दिया गया था, तो उनको ये सफारती पासपोर्ट वापस कर देना चाहिए था और उन्होंने यानी पासपोर्ट वापस नहीं किया। तो इसी पासपोर्ट पर उन्होंने सफ़र किया और जाकर उम्र अदा किया और FIA ने उनको पर ये डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट केस उनको पर बनाया। और आपको याद होगा तकरीबन 3 हफ़्ते पहले उनको नोटिस जारी किया गया था और मतलब जब वारंट जारी हुए थे और उनकी मतलब जो ना उनके जो बहनोई का इंतकाल हुआ और शायद उनको कल पेशी उनको लिए आज उनको जो बुलाया गया था, तो वो यानी पेश नहीं हुए, तो उनको इसलिए उनको दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी हुई। लेकिन हमने राठौर साहब हमने उस दिन प्रोग्राम में भी कहा था यानी कहा था कि यानी सरदार तनवीर इलियास खान साहब आज़ाद कश्मीर के सबक वज़ीर-ए-आज़म और एक यानी बड़े मतलब जो नामी ग्रामी मतलब जो शख्सियत हैं और FIA को या जो इस्लामाबाद की किसी अदालत को आज़ाद कश्मीर की इस तरह के यानी वो लीडर के वारंट गिरफ़्तारी जारी करने और यानी जिसका यानी कोई मतलब बाज़ार को मतलब जवाज़ नहीं बनता, तो उसको इससे मतलब गलतफ़हमी पैदा होती है और उसको इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात ये, एक तो FIA ज़रा जानबदारी का मुज़ाहरा कर रही है और यानी उसके अलावा यानी आज उनको दोबारा यानी FIA की ही तहरीक पर उनको दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए। और मैं भी मतलब जो सोशल मीडिया पर ख़बरें हैं को उनको यानी हुक्म जारी किया उनको यानी गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। लेकिन ये आपको याद होगा राठौर साहब कि ये यानी मुकदमा बेबुनियाद है और उनका ये कहना है कि जब बेबुनियाद कैसे, अगर इन्होंने पासपोर्ट इस्तेमाल वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जाना था, उन्होंने उम्रे पे जाना था, उनको नहीं पता था ना। ज़ाहिर है जब उनको नहीं पता तो जब वो इस्लामाबाद से जा रहे थे तो FIA को यही उनको जो रोक देना चाहिए था, जब एयरपोर्ट पे रोक देना चाहिए था, एयरपोर्ट पे रोक देने चाहिए था। यहाँ से क्लियर भी तो FIA नहीं किया। FIA है, इमिग्रेशन वहाँ काउंटर बने हुए हैं, तो जब उसको यहाँ से क्लियर कर दिया गया तो और उसके बाद दोबारा जाकर उनको पर मतलब मुकदमा जो है इसको मतलब बनाना, ये बददियानती की बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बददियानती है ये सब। अच्छा एजाज भाई साहब, ये जो केस हुआ इससे पहले भी FIA ने एक केस किया था सरदार तनवीर इलियास साहब, जब सेंट्रोलिया से उनको गिरफ़्तार किया गया, फिर कुछ दस्तावेज़ात पे दस्तखत किए गए, जब अदालत से उन्हें ज़मानत मिली थी तो उन्होंने आकर उन दस्तखतों को, उन कागजात की बुनियाद पर जो दावे किए गए थे उनको चैलेंज किया था। कि ये उसी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला तो नहीं जारी, क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। वैसे तो वो तो उनका फैमिली का केस था और मैं नहीं समझता कि सेटल होने के बाद कोई फैमिली की तरफ से किसी शिकायत के ऊपर इंतकामी कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन सियासी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल इस केस के पीछे लाजमी है। अब देखें ना, तनवीर इलियास साहब ने ज़ाहिर है वो डिसीट हो गए, अदलिया ने उनके खिलाफ फैसला दिया, एक अदलिया ने उनके फैसला दिया और उस फैसले को चैलेंज किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक फुल फ्लैज फैसला आता है, जब तक ये इबाम बरकरार रहता है कि आया इनकी जो नाइली थी आज़ाद कश्मीर की अदालतों से वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो गई थी या उसके दोबारा बहाली के इम्कान थे, रिकवर होने के इम्कान थे, तो इस शक की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ है
کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس کیس کی، اس لیے کہ اگر یہ روکنا ہی تھا تو بات آپ نے بالکل کفیل صاحب نے ٹھیک کی ہے اور آپ نے بھی ٹھیک کی ہے کہ ان کو جب انہوں نے سفارتی پاسپورٹ استعمال کر کے سعودی عرب گئے تھے ڈی سیٹ ہونے کے بعد، وہ کو کلارک تو نہیں تھے، ذکر ظاہر ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹ گئے تھے، ایف آئی اے کو پتہ نہیں چلا اور ایئرپورٹ حکام کو پتہ نہیں چلا. وہ وزیر اعظم ہیں آزاد پاکستان کے اندر جو 5-6 یونٹ ہیں ان میں سے ایک یونٹ کے وہ چیف ایگزیکٹو تھے، وہ جو ہٹ گئے تھے تو ان سے وہیں جب انہوں نے پاسپورٹ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی ان کو روک دینا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاسپورٹ استعمال کہاں کیا ہوگا. تنویر الیاس صاحب نے ان کو سفارتی پاسپورٹ اس طرح کا گرین پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آزاد کشمیر میں چارٹر طیارہ لے کر گھومتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، راولا کوٹ میر پر آزاد کشمیر کے کونے کونے میں جاتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں. ان کے لیے تو ویسے بھی سعودی عربیہ ادھر ادھر سفر کرنے کے لیے گرین پاسپورٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بہت بڑی کاروباری شخصیت کے مالک آدمی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کڑیاں ویسے ایک چیز سے ملا سکتے ہیں کہ پچھلے عرصے میں آپ کو یاد ہوگا جب تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے اور بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ شامل ہو رہا تھا تو ان کو روک دیا گیا تھا. تو اس وقت یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ بہت سارے حلقے تنویر الیاس صاحب کو کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش نہیں ہیں، وہ ان کا راستہ روک رہے تھے، وہ انہیں منع کر رہے تھے کہ شامل نہ ہوں. ہو سکتا ہے وہی کہ کسی کوئی لوگ ہوں جن کے دل میں ان کی کوئی ناراضگی یا اس طرح کی کوئی گریونسز ہوں تو وہ ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے وہ گھما پھرا کر اس طرح کے کیس. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس برقرار رہنے والی ہے، اس لیے کہ آزاد کشمیر کی 2 اعلیٰ عدالتوں میں تنویر الیاس صاحب نے اپنی بالی کا کیس کیا ہوا تھا. اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے یہ ایف آئی اے ہو یا کوئی نچلی عدالت ہو یا کوئی ماتحت ہو یہ فرض نہیں کر سکتا کہ تنویر الیاس صاحب وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹ گئے، وہ مستقل لائل ہو گئے. وہ دیکھیں نا، آزاد کشمیر پاکستان کا قانون ہے کہ آپ جب وزارت عظمیٰ سے ہٹتے ہیں یا وزارت کے عہدے سے ہٹتے ہیں تب بھی آپ کو 15 دنوں کے لیے تو کم از کم وہ اپنی مراعات، گاڑیوں، دفتر اور اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، رہائش گاہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں کون سے کوئی قیامت آ گئی تھی؟ ایسی بلیک میلنگ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. اور بالکل کفیل صاحب نے ٹھیک بات کی ہے. یہ ڈسکوالیفائی عدالت سے ہوئے تھے اور جب تک یہ اپیل ان کی زیر سماعت ہے یا تو اپیل ڈسمس ہو جاتی تو پھر تو بات ٹھیک تھی. جب اپیل پینڈنگ میں پڑی ہوئی تھی تو جب تک اپیل پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے تو ان کے مستقبل کا ثوابدیدی تھا، اس کی رحم و کرم پر تھے عدلیہ کے. تو ان کو ایف آئی اے یا کوئی اور عدالت میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز پر نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تب ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران کوئی ایسا اقدام کیا ہو کہ پاکستان، ریاست آزاد کشمیر، ریاست پاکستان یا کہیں قوم اسلامتی کے حوالے سے کوئی یعنی کوئی بات کی تو پھر تو ذرا ایف آئی اے کو اور مطلب جو باقی لوگوں کو چاہیے ذرا اس میں ایک الگ سے بات ہے. لیکن اس کے باوجود جب صرف سفارتی پاسپورٹ اگر انہوں نے استعمال کیا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور جا کر جب ابھی اس یعنی ایک اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ آنا ہے اور بالکل یہ انتقامی کارروائی اور اس کا یعنی بظاہر یعنی اس میں سے کوئی اہمیت رہا، یہ ایک دم مطلب عدالتوں سے نیچے خارج ہو جائے گا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ایک انتقامی کارروائی ہے؟ بالکل انتقامی کارروائی، کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا اس سے، یعنی یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں. اچھا اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. یہ کیا دیکھیں راٹھور صاحب کے اس وقت جو آزاد کشمیر کے گزشتہ یعنی تقریباً 1.5-2 ماہ سے حالات ہیں اور غیر یقینی صورتحال ہے، عدم استحکام ہے. اور وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کا جو اپنا گروپ ہے، ایک تو ان کے جو اتحادی جماعتیں ہیں مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ ان سے اعلانیہ الگ ہو چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہو چکی ہے، پاکستان مسلم نون الگ ہو چکی ہے. اور انور الحق صاحب کی جو کہ عادت میں سربراہی میں جو ایک فارورڈ بلاک بنا تھا اس میں سے اکثریت نے بھی انور الحق کو چھوڑ دیا. اب تو اخلاقی طور پر جس طرح ان کے اپنا فارورڈ بلاک بیرسٹر سلطان محمد شاہ یعنی چودھری صاحب کے گروپ نے، ماجد خان کے گروپ نے، یا جو 3-4 جو آزاد لوگ آ کر جب انہوں نے یعنی دوسری پارٹی میں مطلب جو شمولیت اختیار کر لی تو وزیر اعظم کو اصولی طور پر، اخلاقی طور پر اسی دن شام کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ جب ان کو یعنی اتحادی جماعتیں الگ بات ہے، جب ان کا اپنا دھڑا اکثریت ان سے الگ ہو گیا، جب اکثریت ان سے الگ ہو گئی تو اخلاقی طور پر ان کا یعنی جواز نہیں بنتا تھا. اور آپ کو یاد ہے وہ دیکھا نا. اس کے علاوہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے گزشتہ یعنی 30 ماہ کے دوران 1 درجن سے زائد بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بھائی آپ 30 بندے اکٹھے کرو، آپ کو میرے خلاف عدم اعتماد کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور 30 بندے اکٹھے کر کے تو مجھے اطلاع کر دو کہ بھائی ہم 30 اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ استعفیٰ دیتے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اور ان کے ان بار کے اعلانات کے باوجود ان کا مستعفی نہ ہونا
اور پھر آزاد کشمیر کو ایسے حالات کی طرف لے جانا، سیاسی عدم استحکام کی طرف لے جانا. اور ابھی دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نہ ان کے پاس کوئی کابینہ ہے، نہ بات بالکل اکیلے ہیں نا. تو ظاہر ہے اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے پاکستان مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، محترم راجہ فاروق قادر صاحب اور دیگر جو اکابرین ہیں وہ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو کم از کم جن وزراء نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ دستخط کیے یا ان کو چھوڑ چکے، ان کو تو برطرف کریں. نہیں انہیں کیا پتہ، یعنی ان کو تو برطرف کریں انہیں نا. تو دیکھی نہیں ہے یعنی ان کے خلاف، یعنی وہ اعلانیہ پریس کانفرنس کے الگ ہو چکے ہیں نا. یعنی تو وہ کیوں نہیں جن استعفیٰ دے وزراء رہے؟ نے وزراء جو الگ ہو چکے حکومت سے وہ استعفیٰ کیوں نہیں دے جن وزراء نے وزیر اعظم کے خلاف اعلانیہ پریس کانفرنس کر انہوں نے کے کیوں نہیں لا استعفیٰ تعلقی کیا؟ کر لی نا، اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے خلاف ہیں. تو یعنی 4 وزراء نے تو ان کو استعفے دیے ہیں. تو بجائے وہ ان کو ایک وزیر کو بھی استعفے، نہ اس کا کسی ایک وزیر کا بھی استعفیٰ قبول نہیں کیا اور نہ خود استعفے دے رہے ہیں. لہٰذا وہ جان بوجھ کر حالات کو اس طرح لے جا رہے ہیں تاکہ آزاد کشمیر میں یعنی کوئی ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ غیر آئینی اقدام کوئی اٹھائے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جس طرح راجہ کفیل صاحب نے کہا کہ جی وزراء کو وہ برطرف نہیں کر رہے، تو وزراء بھی تو استعفیٰ دے سکتے ہیں. ابھی تک وزراء ان کے کابینہ میں موجود ہیں تحریک عدم اعتماد پر سائن کرنے کے باوجود. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں نا پہلی راٹھور ہے. صاحب، یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ بالکل اس بات کا اخلاقی کوئی حق نہیں رکھتے کہ وزیر اعظم کو اخلاقیات سکھانے کی کوشش کریں، ان کو کہیں کہ وہ استعفیٰ دے دے. ان کے وہ لوگ جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے اوپر دستخط کیے ہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی دونوں کو، ان سارے وزراء کو ریزائن کر کے انوار الحق کو پہلے استعفیٰ بھجوائیں. یہ پارٹی قیادت ان کی، نون لیگ اور پیپل پارٹی کی. اس کے بعد وزیر اعظم سے مطالبہ کریں کہ اب آپ بھی اخلاقی لحاظ سے پابند ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں. یہ ان کے اپنے وزیر تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کو نامزد کیا گیا ہے. تو وزیر اعظم کو تو ظاہر ہے 48 لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم روز روز منتخب نہیں ہوتے. تو نہ اس طرح کی عہدوں پر بیٹھ کر لوگ کسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں. اخلاقیات کوئی نہیں ہے. قانون یہ بات کہتا ہے کہ اصولی طور پر ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے پابند ہیں کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ 40 لوگ میرے خلاف ہو گئے، 5 لوگ اپوزیشن والے، یہ 45 بنتے ہیں، تو انہیں ریزائن کرنا چاہیے تھا. لیکن قانون یہ بات کہتا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو 53 رکنی قانون ساز اسمبلی ہے، اس کے 52 ارکان بھی اگر وزیر اعظم کے خلاف ہو جائیں اور وزیر اعظم کو کہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ ہمارے وزیر اعظم نہیں رہے، تو قانون وزیر اعظم کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ وہ ایک اپنی سیٹ کے اوپر وزیر اعظم کے عہدے پر بیٹھے رہیں مستقل طور پر، اور اس وقت تک وہ عہدہ نہ چھوڑیں جب تک اسمبلی کے اندر قانون سازی کر کے ان کو ڈیسیڈ نہ کر دیا جائے. تو اب دیکھیں نا پچھلے کتنے عرصے سے ظاہر ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں ساری. یہ دونوں مطالبے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی بھی مطالبہ کر رہی ہے، نون لیگ بھی، لیکن ان کے وزراء اس بات کے روادار نہیں ہو رہے کہ اپنے استعفے اٹھا کر وزیر اعظم کو بھجوا دیں کہ ہم نے اپنی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، ہمارے استعفے منظور کریں اور اخلاقی لحاظ سے ہماری طرح آپ بھی پابند ہیں کہ آپ چھوڑ دیں. خود تو یہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وزیر اعظم کو کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں. اخلاقی لحاظ سے دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے نا. تو جب نہیں دینا چاہتے، بات قانون قائد کی ہو رہی ہے، وزیروں نے گاڑیاں اور اپنے عہدے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ نئی حکومت میں شامل ہو کر ان عہدوں کو سمیت وہاں جائیں گے. وزیر اعظم نے وہاں اپنی پوزیشن اس لیے ہولڈ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے تحریک عدم اعتماد آئے تو وہ ناکام ہو جائے، جس طرح کی شلیاں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں ادھر ادھر، ناکام 5 لوگ میرے جیسے، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ میرے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی 5 ان کے نہیں ہیں. ان کے پاس وہی 5-6 لوگ جو بچتے ہیں جن کو لے کر وہ ظفرآباد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کسی دوسری پارٹیوں میں جانے کا کوئی آپشن نہیں مل رہا، گنجائش نہیں مل رہی. ادروائز 45 لوگ وزیر اعظم کے خلاف ہیں، اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دینے چاہیے. لگیں اخلاقیات کو کون پوچھتا ہے؟ دوسرا راستہ قانونی ہے. قانونی راستہ یہی ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی مطالبے کرنے کے بجائے عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں، پیش کریں، اس پر ووٹنگ کروائیں، وزیر اعظم کو اٹھا کر بھیج دیں. یہی ایک آسان راستہ ہے. اچھا راجہ کفیل صاحب، جس طرح انہوں نے بات کی کہ وزیر اعظم نے، آپ نے بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 27 لوگ پیش کریں. اب 27 لوگ جو انہوں نے پیپلز پارٹی نے پیش کیے، اس میں وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ ہے کہ 5 لوگ تو میں نے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تو ووٹ ہی نہیں دیں گے. تو پھر وہ کیا انہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ جب وزیر اعظم صاحب کے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم نون الگ ہے، اگر آپ ان کو بھی الگ کریں تو اس کے باوجود بھی وزیر اعظم کے پاس اکثریت نہیں ہے. یعنی جو ان کا اپنا فارمولہ ہے، وہ اگر سارے کے سارے لوگوں کو شامل کریں پھر بھی ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. ان کے پاس یعنی اکثریت وزیر اعظم ان کے پاس اکثریت جو نہیں رہتی.
ابھی آتے ہیں کہ جو اخلاقی یا جو جمہوریت یا جو پارلیمان ان 2.5 سالوں میں وزیر اعظم نے کتنے اخلاقیات پر عمل کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر وہ اخلاقیات پر ہم عمل تو کریں کب گے؟ کا کہہ رہے تھے کہ محترم جو چودھری انور الحق صاحب کا اس کا اخلاقیات یا ان کے کتاب میں جو اخلاق نامی کوئی باب نہیں ہے. جو جمہوریت کی جو ڈکشنری ہے یا جو چپٹر ہے، کوئی کتاب ہے جمہوریت کی، پارلیمانی سیاست کی اور اخلاقیات کی، رواداری کی، یہ دور اس کا دور کا کوئی نشان نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے وزیر اعظم صاحب کے اس 30 ماہ کے دوران، اور اگر آپ ان کا مختصر سا جام تو ہم تو 30 ماہ سے ان کا جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست کو، آزاد کشمیر کے نظام کو دیکھو نا، آزاد کشمیر کے نظام کو، آزاد کشمیر کا نظام کو جس طرح کے ساتھ اس 30 ماہ میں چودھری انور الحق صاحب نے نقصان پہنچایا، ابھی ان کی قیمت چکانی، ابھی تو سب نے اعتراف کر لیا نا. ابھی ہمیں لوگ کہتے تھے یہ کہ اس کو دشمن ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جموں کشمیر کو، اور راٹھور صاحب کو، راجہ کفیل یا عامر صاحب کو، درانی صاحب کو کیا مسئلہ ہے. تو آج جو باتیں ہم کہہ رہے تھے، پاکستان کے وزراء وہی باتیں کر رہے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے وہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب کیا فائدہ اتنے، یعنی یہ والا اب مسلم نور راجہ فاروق ادر صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے جو وزراء ان کے کچن کیبنٹ میں ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے جو اس کا ناک کا بال ہوتے تھے، سارے فریاد کر رہے ہیں کہ یار اس وزیر اعظم نے، اس شخص نے نقصان پہنچایا گا ریاست کو، پاکستان کو، سب کو نقصان پہنچایا نا. اگر یہ کم جو ہم کہتے تھے، اگر یہ 2 سال پہلے مان جاتے تو آزاد کشمیر کو، ریاست آزاد کشمیر کو، پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، آزاد کشمیری پاکستانیت کو، دنیا بھر میں پاکستانیت کو اور کشمیر کے رشتے کو نقصان نہ پہنچتا راٹھور صاحب. لیکن کیا حالات کہ ابھی محترم چودھری انور الحق صاحب ابھی ماضی کا حصہ ہو گئے. یہ ابھی ہفتے بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد، 15 دن کے بعد سابق وزیر اعظم ان کے نام کے ساتھ لکھا جائے گا. لیکن جی ان کا یہ الزامات ان کا پیچھا کریں گے. اس 30 ماہ میں جو اس نے آزاد کشمیر میں پاکستانی کو نقصان پہنچایا، جو اس نے کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا، جو اس نے یہ مہاجرین اور کشمیر کا معاملہ اٹھا کر ہے، جو اس نے تحریک آزادی کشمیر نقصان پہنچا، تو اس کا ازالہ ہی کوئی نہیں. یعنی اس کا نہ تو پاکستان ریاست کے پاس ہے، نہ پاکستان کے اداروں کے پاس ہے، نہ وفاقی حکومت کے پاس اس کا ازالہ ہے، اور بہت قیمت چکانی پڑے گی آنے والے یعنی دنوں میں. یہ تو راٹھور صاحب یہ جب اس نے یعنی 29 ستمبر کو جب یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مظفر آباد کے طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا، تو اس نے بہت گناونی سازش کی کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر. یعنی یہ آزاد کشمیر میں یہی جیسے ہوا نا بریت کی آپریشن ہوا، یہ آزاد کشمیر اس طرز پہ کر کے تو 300-400 لوگوں کو مروانا چاہتا تھا، تاکہ وہ جو پاکستان وفاقی حکومت اس کے پیچھے یہ 300-400 لاشیں کشمیریوں کا پیچھا کر رہی ہوتی، تحریک آزادی کشمیر. پھر آج وہ منظر دیکھیں کہ اگر اس کی سازش کامیاب ہو جاتی یا اس کی بات مان لی جاتی نا، یہ تو اگر مجھے 10,000 رینجرز دیں کما کریں تاکہ میں ان کی جب بینڈ بجاؤں، اگر یہ بات مان لی جاتی اس کی، تو آج ابھی دیکھو نا، وہ تو 29 ستمبر کو ہوئے کب کا ہو گیا، ختم ہو گیا نا. تو آج جو پاکستان کی قیمت چکانی پڑتی، پھر اس کا کون جواب دیتا؟ یہ صاحب تو شاید ہوتا ہی نا. لیکن ابھی یہ راٹھور صاحب کہ موجود جو وزیر اعظم صاحب کی، ہم بار بار میرا یہ موقف رہا ہے کہ محترم کی ساری سیاست دڑے بندی کے گرد گھومتی رہی ہے. نہ تو اس کا کوئی نظریہ ہے، نہ تو اس کی کوئی سیاست کا اور کوئی اصول ہیں. دڑے کا بنیادی اصول راٹھور صاحب کیا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرو، برادریوں کو تقسیم کرو، اور صحافیوں کو تقسیم کرو، وکلا کے اس کی پوری زندگی تقسیم کرو کر کے اس کی مطلب جو اس نے جو گزاری ہے. تو لہٰذا اس کا جو آخری حربہ تھا، آخری سازش بری طرح ناکام ہوئی ہے. اور پاکستان کے تمام لوگ، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، تمام لوگوں کا احساس ہو گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا، آج محترم فاروق ادر صاحب کیا کریں کہ سب سے بڑی ان کی غلطی تھی کہ انور الحق صاحب کو ووٹ دینا. ہم نے تو نہیں کہا نا، تمام مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاریخ سے غلطی کی. پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی وفاقی وزراء کو دیکھیں آپ، یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کو گفتگو دیکھیں، انجینئر امیر مقام صاحب کی دیکھیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی دیکھیں، پھر اس کی جو مطلب اس کا مطلب راجہ پرویز اشرف صاحب کی دیکھیں، قمر زمان قاہرہ. یعنی جو لوگ گئے تھے ادھر سے وفاقی پارٹی، سب لوگوں نے کہا یار یہ کتنا گراؤنی سازش کر رہا ہے. اور پھر دیکھیں ایک اور کیا کس نے گئی، کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں مظفر آباد میں، اعلیٰ سطحی 9 رکنی کمیٹی کی ہوئی ہے اسلام آباد سے مظفر آباد. تو موصوف آ کر ان کو ڈرا رہے ہیں کہ بھاگو، لوگ آنے والے ہیں، 8-10 ہزار لوگ یہاں پہنچنے لیں گے، اگر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، اگر ہم یہاں سے نہ نکلے تو یہ ہماری بوٹیاں کر دیں گے. تو وہاں اس کو پوچھا یار تم کائے کے وزیر اعظم ہو؟ پوچھا میرے پاس فورس ہی نہیں ہے، یہ لوگ آنے والے ہیں، حملہ کریں. اس کا کیا تھا؟
تاکہ مذاکرات ناکام ہوں، یہ لوگ جائیں اور میں ان کے خلاف آپریشن کروں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے لوگ وہاں پر ذمہ دار لوگ موجود تھے، وفاقی وزراء موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی، انہوں نے وزیر اعظم کی یہ بھی سازش ناکام بنائی. تو ہم کشمیریوں کو ایک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہیں راٹھور صاحب کہ ہمیں بہت بڑی آزمائش سے بچایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ہم محترم مطلب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف صاحب، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کیا اور آزاد کشمیر کو جو انور اللہ کا سازش تھی اس کو ناکام کیا، اور آج یہ ہے کہ اب موصوف اپنے انجام کے قریب پہنچنے والے ہیں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انوار الحق کے خلاف تحریک دمدمات واقعی پیش ہونے جا رہی ہے، یا یہ معاملہ کہیں گول ہو گیا؟ کیونکہ 27 پہلے کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون نہیں مان رہی، پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس فگر پورے نہیں ہیں، جب فگر پورے کر کے دکھا دیے مسلم لیگ نون بھی مانگے، پھر 27ویں ترمیم کا معاملہ آ گیا، اب 27ویں ترمیم کی ہو گئی. تو کیا واقعی جمعہ کو یہ پیش ہو جائے گی، یا واقعی اس میں ابھی بھی کوئی معاملات ہیں، کوئی رکاوٹ موجود ہے؟ راٹھور صاحب بظاہر رکاوٹ تو نظر نہیں آتی کوئی. ظاہر رکاوٹ تو پہلے بھی نہیں تھی نا، جب بلاول نے کہہ دیا، جب شہباز شریف نے کہہ دیا. البتہ ایک بات ضرور ہے، یہ اطلاع ضرور آ رہی ہے کہ جمعہ والے دن یہ جو 14 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے اس کو عدم اعتماد پیش ہو سکتی ہے. یقینی بات اب بھی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کل میں وہ سن رہا تھا، وہ اس نے شاید جیو ٹی وی پر وہ دے رہے تھے، وہ کر رہے تھے جی آزاد کشمیر میں جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں، بالکل پوسٹ پون نہیں ہوئی، اور اس تحریک کا تعلق پاکستان میں 27ویں ترمیم کے ساتھ بالکل نہیں ہے. یہ انہوں نے وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو ہٹائیں، جلدی الیکشن کروائیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی وہ انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن جلدی الیکشن. تو وہ کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ الیکشن جلدی نہیں کروانا چاہتے تو پھر اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ووٹ تو ہمارے حاضر ہیں، وہ ہم آپ کو دیں گے جس وقت آپ کو ضرورت ہے. البتہ ہم آپ کی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے اور اپوزیشن بنچوں پر ہم بیٹھیں گے، اس لیے ہم حکومت کے تجربے کا حصہ اگر بالکل نہیں بنتے. الیکشن بر وقت ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ شامل نہیں ہوگی حکومت میں، اگر نہیں قبل از وقت ہوتے ہیں تو اگر قبل از وقت ہوتی ہیں تو نون لیگ کابینہ میں کا حصہ بن سکتی ہے. 2-3 مہینے ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا. اور اگر الیکشن ٹائم پر ہوتے ہیں یعنی 6-7-8 مہینے کے لیے یہ حکومت بنتی ہے تو نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی. وہ ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جناب پاکستان سے ان کو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ اس کا 27ویں ترمیم سے تعلق ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول ہم نے سنا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو اپنا امیدوار نامزد کرنے میں کوئی مشکلات درپیش آ رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف یہ تھا کہ ہمیں بھی اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے اپنے ایک امیدوار کو نامزد کیا ہے، اور اس کے متبادل میں جو دوسرے امیدوار نے شور شرابہ ڈال کر کے اس امیدوار کی نامزدگی رکوا دی ہے. یہ میں نے انٹرویو سنا ہے. ایسی کوئی بات آئی ہے سامنے؟ یہ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. نے تو کہا، لیکن کیا کوئی شور شرابہ کسی نے ڈالا؟ سینہ بسینہ کوئی اس طرح کی اطلاع ضرور آئی تھی، لیکن اوپنلی کہیں بھی کوئی بات نہیں ہوئی. اور ہم پہلے سے یہ موقف اختیار کر رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تنظیمی لحاظ سے بہت مضبوط سیاسی پارٹی ہے. ان کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لمبے کوئی مشورے اور ریفرینڈم اور رائے سازی اور لوگوں کی کریں گے. وہ فیصلہ جو کریں گے یا تو پیپلز پارٹی کے اندر جو رہے گا تو اس کو فیصلہ ماننا پڑے گا، جو اگر نہیں رہے گا تو وہ بے شک بغاوت کرتا رہے. اور پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں ان کو نہیں خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ کہیں ادھر اسلام آباد میں جو 27ویں ترمیم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، چونکہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک دم ترمیم سامنے آ گئی تھی اور پیپلز پارٹی کو مشکلات پیش آ رہی تھیں کہ اس ترمیم کی کس شک کا ساتھ دے اور کس سے پیچھے ہٹے. تو پیپلز پارٹی شک کا شکار ہو گئی تھی کہ کہیں آزاد کشمیر کی حکومت لیتے لیتے ہمیں پاکستان میں جو 27ویں ترمیم ہو رہی ہے اس میں ہمیں کہیں سندھ کے مفادات قربان نہ کرنے پڑ جائیں. اس لیے اطلاع یہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے ایز خود بغیر کسی کے دباؤ کے ایز خود ہی اس سے تھوڑا سا اب ظاہر ہے 17ویں ترمیم آج پاس 17ویں ترمیم آج پاس ہو گئی ہے، 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہے، قومی اسمبلی سے پاس ہونے رسمی کارروائی باقی بچتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی رکاوٹ ہے. یہ بات طے ہے کہ 14 تاریخ کو پیش ہو یا نہ ہو، انوار الحق صاحب کے خلاف ہر صورت عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، چاہے 2-4 دن لیٹ ہو جائے اور ان کو گھر جانا پڑے گا. اس لیے کہ اب آزاد کشمیر میں یا انوار الحق صاحب کی حکومت رہے گی فرد واحد کی، ایک شخصی حکومت نہیں رہے گی، یا پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست باقی بچے گی. کیونکہ اب ان کے ساتھ 2-4 ایم ایل اے ہیں اس وقت، ان کے ساتھ کوئی لیکن اب کیسے یہ تو وہ جو شک کر رہے تھے کہ 5 بندے میرے، ان کو 5 کو نکال دیں تب بھی 35 لوگ میں ان کے خلاف ویسے بھی وہاں اوپن کھڑے. اور 5 وہ کون ہوں گے؟
5 इस माहौल में कोई ऐसा है और क्यों जो खड़े होंगे जुर्रत वज़ीर आज़म? करेगा, क्या वज़ीर आज़म जुर्रत के पास करेगा। कोई इतना वोट बैंक वज़ीर आज़म है? के पास कोई सियासी पार्टी नहीं है, उनके लिए मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई बचाव का बंदोबस्त नहीं है। या उन्होंने 2.5 साल में ऐसे कोई माजरीन मेंबरान दूध और असेंबली, शहद की नहरें बांधी मैं ये कह रहा हूँ कि माजरीन मेंबरान असेंबली के बारे में कुछ लोगों का शायद शक हो, माजिद खान और दूसरे लोग, कि वो अनवार अल हक साहब दे सकते हैं। अनवार अल हक साहब के बारे में तो उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया है कि इस अनवार अल हक साहब ने हमें मरवाया, और हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी कि आपके ऊपर कोई हर्फ आएगा तो पहला मैं हूँगा जो इस्तीफा दूंगा। तो वो उनको इस माहौल में नहीं बचा सके। तो अगर अनवार अल हक साहब उनको कहते हैं कि आप दोबारा मेरे साथ आ जाएं तो मैं आपकी ये सीटें बहाल करवाऊंगा, इनको बचाऊंगा, तो कौन अकल से फारुक ही कोई होगा कि इनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अहमदाबाद की तारीख हर सूरत आएगी। 14 की मैं बात नहीं करता, मुमकिन है कोई 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अब पाकिस्तान में जो तरमीम आ गई है उस तरमीम के बाद अब कोई रुकावट बाकी मुझे नज़र नहीं आती। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तरमीम पेश होगी, और वोटिंग तो ज़ाहिर वाज़ेह नज़र आता है कि उसमें नाकामी के 1% इम्कान भी नहीं है। अच्छा राजा कफील साहब, शुनीद है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक ने जो इस वक्त जो उन्होंने जाते हुए एक मफ्तू आप कहते हैं कब के जो मतलब है कि शिकस्त खुर्दा कप्तान की उन्होंने तकरीर तैयार की हुई है, उसमें उन्होंने बड़े मेरिट और बहुत बुलंद बंग दावे उन्होंने उसमें किए हुए हैं। उन्होंने कार्टल्स के ख़िलाफ़ लड़ाई, माफिया के ख़िलाफ़ लड़ाई का उन्होंने बैन बनाया था। अब ये इतला आ रही है कि वाल्टन सिगरेट फैक्ट्री जो बिम्बर और मीरपुर से ऑपरेट कर रही है, 6 जगह पे वो सिगरेट बना रहे हैं। ये वही वाल्टन फैक्ट्री है जो 1 करोड़ रुपया रोज़ाना टैक्स ऑफ़र कर रही थी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, और उस वक़्त अनवार उल हक ने ये कहा था जी कि मैं ये गैर कानूनी सिगरेट नहीं बनने दूंगा। तो आज ये 6 जगह पे सिगरेट बना रहे हैं और करोड़ों रुपए की सिगरेट बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी रोज़ाना के हिसाब से की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, इस यानी 30 माह के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने बहुत दफ़ा ऐलानात किए, और जैसे आपने कहा उन्होंने अपनी तकरीर भी तैयार कर रखी है कि जो माफियाज है, जिसमें आप भी शामिल हैं माफियाज में, यानी जो साफ़ती या मीडिया के जो माफियाज हैं, जिसमें आपका नाम भी शामिल है, बकौल उनके कि राठौर भी माफिया का एक हिस्सा है। तो जहाँ तक ये सिगरेट साज फैक्ट्रियों का ताल्लुक है जो आज़ाद कश्मीर में है, मीरपुर में, बिम्बर में है, मुजफ्फराबाद में है, तो ये जो इनका धंधा जारी है, तो ये कोई नई बात नहीं। राठौर साहब और वज़ीर आज़म साहब ने बड़े ऐलानात किए कि मैंने इसको रोक दिया, ख़त्म कर दिया है, और कितने ट्रक पकड़े जाते रहे। और अभी जो लेटेस्ट यानी जो हालात है कि गुज़श्ता 2 माह से ये जो वाल्टन टोबैको ये और समेत को बिम्बर में 7 फैक्ट्रियाँ जो बाज़ार बंद है लेकिन सारी की सारी काम कर रही हैं, और ये जो वाल्टन का जो बाहर ताले लगे हुए हैं लेकिन अंदर से काम कर रहे हैं सारा। और ये इसकी बुनियादी वजह भी यही बनी कि आपका यानी जैसे आपने कहा कि वाल्टन वाले हुकूमत आज़ाद कश्मीर को 1 करोड़ रुपया आप रोज़ाना के हिसाब से 1 रोज़ यानी 1 करोड़ रुपया एक दिन के, और ये 24 करोड़ यानी उसके 6 दिन या इसको यानी मतलब 4 दिन या छुट्टी करके 26 करोड़ रुपया ये हुकूमत को माहाना उनको हुकूमत को देना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अनवर उल हक साहब ने नहीं बात मानी, और लो हालांकि ये गैर कानूनी करते रहे, इजाज़त इनको इजाज़त मिलती रही, और लेकिन अनवर उल हक ने कहा कि आज़ाद के ख़जाने को वो उसको नफ़ा ना आए, और उसमें बाकी लोग ये नहीं कि बाकी लोग यानी वो धंधा इनका जारी रहा, और आज़ाद कश्मीर के ख़जाने को 3-4 अरब रुपये यानी 3-4 अरब रुपये का नुकसान हो गया। ये बाबर ताज ग्रुप या कोई और है? यानी सब लोग, मतलब ओवरऑल मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं, लेकिन क्या बोला आप अगर इस पूरे सिगरेट माफियाज को देखें ना, इसमें बेशुमार लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, आज़ाद कश्मीरी लोग हैं, खुद जो मतलब इसके आज़ाद के CBR के लोग हैं, इंडियन जो रेवेन्यू के लोग हैं, वज़ीर आला हुकूमती शख्सियात, ये सारी मिली भगत होती है, और वज़ीर आज़म के कौल व फ़िल में खुला तज़ाद है। और अभी देखें इस यानी 2 माह के दौरान अगर एक फैक्ट्री राठौर साहब जो 1 करोड़ रोज़ की कहना चाहती थी, इसको देना चाहती थी, अगर 2-2.5 माह से तो वो 1 अरब रुपया कमा गई है ना इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाकर। उसमें जो आज़ाद कश्मीरी महकमा के लोग हैं, आला हुकूमती शख्सियात के लोग हैं, तो सब ने मिली भगत करके इन 2-2.5 माह में हर दिन को आखिरी समझते हुए उन्होंने बहुत लूटमार की है, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए राठौर साहब। और यानी 2 रोज़ यानी कबल भी यानी देखो 3-4 ट्रक पकड़े गए, यानी जो लोग जिन पुलिस वालों ने चौकियों पे ट्रक पकड़े गए हैं, तो ज़ाहिर है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए ना। तो ये है कि ये माफिया बिल्कुल, और वज़ीर आज़म साहब उनके जितने भी ऐलानात थे उनके सारे के सारे हवा निकले, झूठे निकले, और धड़ल्ले से ये लोग अपना काम जारी रखे हुए। अच्छा एजाज भाई साहब, वज़ीर आज़म ने जिस तरह 2.5 साल तकरीरें करते रहे, मेरिट की
بات کرتے رہے، میرٹ پامال ہوتا رہا، جس طرح انہوں نے اپنے وزراء کو اسکیمیں دیں، ان اسکیموں کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہو سکی 2.5 سالوں میں، اب بجٹ بک پبلش نہیں ہو سکی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس مرحلے پہ کوئی رنگ لگا کر سیاسی شہدوں میں شامل ہونے کی کیسے ہو کوشش کریں گے؟ سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس میڈیا ہے، نہ ان کے پاس سیاسی کارکن ہیں، نہ ان کے پاس پارلیمنٹ کے ممبران کی وہ پہلے والی طرح کی اکثریت رہی، نہ ان کی حکومت کے اقدامات کی کوئی سٹیک ہولڈر ہے یا کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے. وہ 2.5 سالوں کیسے کی کر کارکردگی کیا ابھی آ کر انہوں نے جب وزراء نے بیشتر وزراء ان کے خلاف ہو گئے تو ان کے بارے میں انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے جی کہ میں نے 7 ارب روپیہ دیا ہے. اب میں لوگوں کو کہا کہ آپ پوچھیں کہاں نہیں، میں اب وہاں لوگوں سے کہتے ہیں جی ان کے پوچھیں جواب دہی کریں. 7 ارب 2.5 سال کے عرصے میں 30 مہینوں میں آزاد کشمیر کے ان وزراء کے حلقوں میں جو سرکاری ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو تنخواہیں ملی ہیں وہ بھی اگر شامل کر لی جائیں تب بھی 7 ارب روپے نہیں بنتا، تب بھی 7 ارب روپے رقم بنتی ہی نہیں ہے. نہیں اگر دی ہے تو آپ پوچھیں نا، وزیر اعظم کا کام ہے پوچھنا بھائی یہ پیسے کہاں پہ لگے، 7 ارب میں نے آپ کو دیا، آپ نے کہاں پہ لگا. اب یہ عام بندے کا کام ہے، میرا یا آپ کا کام ہے. پہلے ایسی بات جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کے بارے میں کیا اس پر تبصرہ کرے کہ آپ وزیروں کو کہتے ہیں کہ میں نے 2.5 سالوں میں آپ کو 7 ارب روپے کی رقم دی ہے. آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ 30 ارب کا ہے، کہاں سے آپ نے دی؟ نان ڈیولپمنٹ بجٹ تو ظاہر ہے اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بنتی ہیں جو ہر حلقے میں جو سرکاری ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو مخصوص اداروں میں جاتے ہیں ساری چیزیں اور گاڑیاں دوسرا تیسرا سارا. تو پیسے کہاں؟ اگر میں یہ کہتے ہیں بھی تو وزیر اعظم یہ ابہام کریٹ کرنے کی بجائے ان وزیروں سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ وہ مہربانی کریں نا، آج بڑے بڑے اشتہار شائع کریں اخباروں میں، ایک اشتہار وہ اخباروں میں ایسا شائع کریں کہ حلقہ وائز یا ایک ضلع میں جتنی سیٹیں ہیں اسمبلی کی ان میں جو پیسے انہوں نے دیے ہیں یا جو اسکیمیں انہوں نے دی ہیں جن پر بڑے کوئی خرچے ہوئے ہیں وہ شو کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ آیا وہ زمینیں زمین پر ہیں، وہ اسکیمیں جن کے فنڈ 7 ارب کے بنتے ہیں وہ زمین پر ہیں یا نہیں ہیں. لوگوں کو آسانی ہوگی اپنے وزراء سے اپنے ایم ایل اے سے پوچھنے کی. یہ وزیر اعظم صاحب ایسے ابہام کریٹ کریں، نہ یہ اینٹی کرپشن کا ادارہ بنا سکے، نہ یہ صاحب بیورو کا ادارہ بنا سکے، نہ جواب دہی والے ادارے قائم کر سکے، نہ آزاد کشمیر میں سسٹم کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے گفتگو کی، بلکہ جو سموتھلی ایک نظام اور سسٹم چل رہا تھا اس کو بالکل انہوں نے تلپٹ کر رکھ دیا. اور آزاد کشمیر میں پچھلے 2-2.5 سالوں جو افراتفری انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے اس افراتفری سے وہ جو ذمہ داری اور وہ جو ناکامیاں ان کے گلے میں لٹک جانی تھی ان سے جان چھوڑانے کے لیے نئی روز چھریاں چھوڑ رہے ہیں کہ میں نے 7 ارب روپے دے دیے، میں نے فلاں چیز کر دی، میں نے فلاں چیز کر دی. انوار الحق صاحب کی باتیں ایسی ہیں ہی نہیں کہ ان پر لوگ یقین کریں، اس لیے کہ وہ اپنی 2.5 سالہ کارکردگی سے انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں افراتفری پیدا کرنے کے علاوہ میں نہیں سمجھتا گورننس ہوتی ہے. جب آپ اس کو زور دے کر گڈ گورننس کا نام دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بیڈ گورننس ہے تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے لیفٹ گڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گورننس ہوتی ہے جس گورننس کی حالت یہ ہے کہ وزیر اعظم مظفر آباد سے اٹھتے ہیں تو اسلام آباد سے اٹھتے ہیں تو مظفر آباد، نہ ضلعوں کے دورے کرتے ہیں، نہ ضلع انتظامیہ ادھر آتی ہے، نہ ان کی آج کل پچھلے تو ظاہر ہے 1-1.5 مہینے سے تو مظفر آباد میں 5 منسٹروں کو لے کر بیٹھے ہوئے، باقی سارے منسٹر بھی ادھر اسلام آباد میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. نہ وزیر اعظم کے منہ آنکھیں یہ منسٹر لگتے ہیں، نہ ان منسٹروں کو منہ آنکھیں وزیر اعظم صاحب لگتے ہیں. عجیب و غریب تماشا ہے. جب وزیر نہیں ہوں گے تو سیکٹری کیوں بیٹھیں گے؟ جب سیکٹری نہیں ہوگے ڈائریکٹر کیوں بیٹھیں گے؟ جب ڈائریکٹر نہیں ہوں گے ماتحت عملہ کیوں بیٹھے گا؟ جناب آزاد کشمیر میں آپ راجی کا ایک نظام نافذ ہے. آپ راجی پرانے دور میں جس کے من میں جس کے جی میں آئے جو کچھ کرے وہی نظام قائم کر کے جا رہے ہیں. اور اب ان کو کریڈٹ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کریڈٹ میں کوئی چیز ہے جس کو جا کر کیش کروائیں گے، اور کریڈٹ میں ہے بھی تب بھی بمبر والے لوگوں کو جا کر بتائیں گے. نیلم والے ان کی باتوں پر کیوں توجہ دیں گے؟ اس لیے کہ نیلم والوں کے لیے تو ان کے پاس پیغام ہے کوئی نہیں، باغ والوں کے لیے نہیں ہے، پونچھ والوں کے لیے نہیں ہے، نہ ان کی کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ انہوں نے کمپین چلانی ہے، نہ انہوں نے کہیں باہر سے الیکشن لڑنے ہیں. تو یہ متاثر کرنے والی بات وہی جو بمبر اپنا حلقہ ہے اس پہ کریں گے. وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ انوار الحق صاحب کو کبھی بھی زندگی میں ویسے 2 بار الیکشن جیتے ہیں لیکن لگاتار 2 بار کبھی الیکشن جیتنا نصیب نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا راجہ کفیل صاحب، اگر ہم بات کریں چودھری انوار الحق صاحب کے سیاسی مستقبل کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کریں گے اس کے بعد؟ کیا آزاد امیدوار، کیونکہ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے چیئرمین گڈ گورننس بنے رہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران،
راحت انجوائے کرتے رہے، اور جب الیکشن کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں آزاد الیکشن لڑوں گا. پھر جب 2021 کے الیکشن آئے تو یہ پی ٹی آئی میں سردار تنویر الیاس نے کروڑوں روپے بھی دیے اٹھا کے پی ٹی آئی میں سیٹ جیتے. یہ سیٹ جیتنے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کی. اب یہ کیا کریں گے؟ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے یا پھر کسی جماعت کا پلو پکڑنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں انور اللہ کبھی سابق آزاد کشمیر کا سابق وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ظاہر سابق وزیر اعظم کا ظاہر اپنا مطلب قد کاٹ ان کے جو قد کاٹ الیکشن چھوڑ بھی نہیں سکتے، الیکشن اور چھوڑ بھی نہیں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے، اور وہ الیکشن لڑیں گے اس لیے بھی کہ جو ان کا وہاں بمبر کا دڑا ہے وہ ٹوٹ گیا، اور جو راجپوت گروپ ہے وہ ان سے الگ ہو گیا، راجہ علی ذوالقرنین اور الگ ہوئے مطلب وہ ان سے انہوں نے اپنے سیاست اپنے آپ کو الگ کر لیا. ابھی طرح اس یعنی ابھی ان کے پاس جو 7-8 ماہ ہے، ذرا انور اللہ صاحب کے پاس یہ ایک آزمائش ہوگی کہ وہ یعنی ان کا 30 ماہ کی ان کی اپنی کارکردگی اور پھر ان کا حلقہ اور آزاد کشمیر کے سب سے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود ان کے حلقے کے لوگوں کو جا کر پھر ان کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے آزاد کشمیر رہنے دے کیا ہوا، باقی مطلب جو یعنی جب 32 حلقوں میں کیا ہو، لیکن ان کو اپنے حلقے کے بارے میں کیا عوام ان سے مطمئن ہے؟ کیا جو پچھلا الیکشن 2021 کا الیکشن وہ جن لوگوں کو ساتھ لے کے چلے تھے، یعنی جنہوں نے ان کی جیت میں کردار ادا کیا، کیا وہ سارے ابھی ان کے ساتھ ہیں؟ یہ تو جب وہ اقتدار سے اتریں گے نا تو پھر ان کو شام کو پھر ان کو حقیقت بالکل شیشے کی طرح سامنے نظر آئے گی کہ جیسے انور اللہ کے منہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جو لوگوں کے ساتھ جو کردار ادا کیا، جو اس وزیر اعظم ہاؤس جو کشمیر ہاؤس میں دیکھا نا، جو کشمیر ہاؤس میں جو مظفر آباد میں جو ان کا پنڈی کہیں کوئی آفس ہے ڈی ایچ اے یا گھر ہے، تو وہاں انہوں نے جو اپنے لوگوں کو اپنے ووٹروں کو جنہوں نے عزت نفس جس طرح انہوں نے مجروح کی، کیا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے دوبارہ؟ اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ وزیر اعظم بنے تو لوگوں کو 12 14 گھنٹے 2 دن انتظار کراتے تھے کشمیر ہاؤس میں. موصوف کے پاس ملاقات کا وقت نہیں تھا، ابھی بھی ان کے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے. وہ ایک مخصوص لوگوں کو لاتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ آج یہ بندہ کو علی ذوالقرنین کے پاس چلا گیا ہے یا فلاں گروپ کو چلا گیا، تو اپنے ایک مخصوص جو ان کا گروپ کا دڑا ہے وہ اس کو ڈیوٹی لگاتے ہیں، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئیں. تو وہ تو جب اتریں گے، ابھی وہ تو سیٹ پہ ہے نا، ابھی تو وزیر اعظم ہے. تب جب وزیر اعظم سے اتریں گے تو ایک دن جائیں نا ذرا ادھر سے منگلا سے، تو ان کے ساتھ کتنے لوگ ہاتھ ملائیں گے. میں راٹھور صاحب دیکھیں کہ اس آزاد کشمیر کتنا وزراء اعظم آئے، اور ہر وزیر اعظم کوئی ایک اچھے کام کر کے گیا کہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی اقدامات کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ ایز اے وزیر اعظم اس کا رویہ کیا رہا. کس کا؟ سب سے پہلا اپنے وزراء کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اس کے جو بیوروکریٹ تھے اس کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہا، اور پھر اس کے جو حلقے کے عوام ہیں، باقی تو آزاد کشمیر کو رہنے دینا، جو اس کے حلقے کے لوگ ہیں اس کا کیا رویہ رہا ہے. اس کا اس دن پتہ لگے گا جس دن موصوف سیٹ سے اتریں گے. تو شام کو پتہ لگ جائے گا نا کہ بھائی اس نے یہ جو وزیر اعظم کے جس کو لوگ پھر ایک منٹ سیکنڈ کا بدلہ لیں گے اس سے. تو راٹھور صاحب یہ ہے کہ ذرا یعنی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے یا کوئی سیاست سے بالکل فارغ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے مشکلات ہیں، یعنی ان کے لیے آسانی نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے یعنی کوئی شخص اگر کوئی آپ کو یاد ہوگا ممتاز حسین راٹھور 8 ماہ تک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے، اور اس کے باوجود آج بھی لوگ ممتاز حسین راٹھور کے ان 8 ماہ کو یاد کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ایک عوامی وزیر اعظم گزرا ہے، اور یہ ممتاز حسین راٹھور کے 8 ماہ کی وزارت عظمیٰ ہے. اور آزاد کشمیر کے ہر شخص کی خواہش تھی سیاسی کارکن کی کاش ممتاز حسین راٹھور دوبارہ وزیر اعظم بنے. لوگوں کی خواہش تھی نا کہ ممتاز اور راٹھور کو وہ دوبارہ اس کرسی پہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کو دوبارہ موقع نہیں ملا. آپ اس کے بعد آئیں کہ محترم یعنی سردار عتیق صاحب ہیں. آج بھی لوگوں کو سردار عتیق صاحب کا جو دور رہا ہے وزارت عظمیٰ کا 2 دفعہ، اور اگر آپ ان کے دور کا جائزہ لیں تو انہوں نے آزاد کشمیر کو ویژن دیا، تعمیر و ترقی کے حوالے سے بڑی اشارات کھولی انہوں نے یعنی ٹورزم کے حوالے سے، آئیڈلز کے حوالے سے. سردار عتیق کی ایک واضح پالیسی تھی کہ آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے تو یہ ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے.
اس کے بعد محترم راجہ فاروق ادر صاحب کو آئے کہ راجہ فاروق ادر صاحب نے آزاد کشمیر میں جو حکمرانی ہے، جو مطلب جو وزیر اعظم کا اختیار ہے، جو اسلام آباد سے یا جو یعنی مختلف مطلب جان چودھری مجید صاحب کے دور حکومت میں جو ادھر ادھر ہو گیا تھا، تو انہوں نے دوبارہ آزاد کشمیر کے میں حکومت کے ریٹ کو جو قائم کیا۔ آپ چودھری مجید صاحب کو دیکھیں، چودھری مجید صاحب نے 3 میڈیکل کالج بنائے، یونیورسٹی بنائی، اور یعنی چودھری مجید کے دور کو آزاد کشمیر کے ہر سیاسی کارکن، خواہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون لیگ کا، جس بھی سیاسی جماعت کا ہے، وہ یہ کہتا ہے چودھری مجید صاحب کا 5 سال کا دور، وہ مطلب جو سیاسی کارکن ہے وہ اس کو یاد رکھے گا۔ آپ تنویر الیاس صاحب کو دیکھیں، یعنی تنویر الیاس صاحب کو 1 سال گزرا اور انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے، سخت ترین مخالفت کے باوجود انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے۔ صرف بلدیاتی الیکشن نہیں کہ آزاد کشمیر کو تعمیر و ترقی کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے، انہوں نے بھی ایک واضح اپنا ویژن دیا کہ میں آزاد کشمیر کو ایسے لے کر چلنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ اس کو دوبارہ، لوگ ابھی بھی خواہش کا اظہار کریں گے یہ دوبارہ آئے۔ اب موصوف کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی آپ نے کیا کیا پوچھیں گے نا، بھائی آپ نے کہا کہ میں نے مافیا کو ختم کر دیا، تو مافیا ختم کرے تو یہ دوبارہ جعلی سگریٹ کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ اس کا مافیا ختم نہیں ہوا نا۔ کوئی ایک انہوں نے کہا آٹا مافیا فلاں مافیا فلاں مافیا بولتے رہے نا، بھائی ہوا کیا آپ سے؟ بھائی آپ نے کوئی ایجوکیشن پالیسی بنائی ہو، کوئی ہیلتھ پالیسی بنائی ہو، ایگریکلچر پالیسی بنائی ہو، کوئی ٹورزم پالیسی بنائی ہو، آئیڈل پالیسی بنائی ہو، کوئی ایک پالیسی بتائیں جو موصوف نے 30 ماہ میں اس کو بنایا جس کو کشمیر کے عوام کو فائدہ ہو، بجائے کس نے رکاوٹیں ڈالی۔ آپ کسی ایک آئیڈو، وہ ہمارے محمود گدی صاحب ہیں، ان کی فائل ان کے پاس 1 سال پھرتی رہی، 8 میگا واٹ کا اس کا منصوبہ ہے، وہ منٹاں تلے کرتا رہا، کو 10 میٹنگیں کی وزیر اعظم سے۔ اس نے کہا یار میرا چھوٹا سا معاملہ ہے، یہ آپ کی فائل دستخط ہو جائے گی تو میں نے انویسٹمنٹ کری ہے، 2 ارب روپے سے زائد ہماری کمپنی وہاں انویسٹمنٹ کر چکی ہے، یہ 25 سال کے بعد آزاد کشمیر کا احساس ہوگا، آزاد کشمیر میں یہ آئیڈل منصوبہ شفٹ ہوگا۔ تو موصوف نے اس کو، آپ کو کسی دن آپ گردی صاحب کو بلائیں، وہ آپ کو پورا واقعہ سنائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ایک بندے کو اس نے چن کر ٹارگٹ کیا، تو ظاہر ہے موصوف کو لوگ یاد رکھیں گے نا کہ اس کا دور اقتدار کیسا رہا۔ تو لہٰذا ہم تو ابھی تو ظاہر ہے وہ سابق ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد، لیکن وہ پھر جب نکلیں گے باہر نا تو کسی دن ہم چلیں گے، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جناب وزیر اعظم سناؤ کیسی رہی آپ کی؟ اچھا اعجاز بھائی صاحب، ہم بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی، پاکستان کے آئین میں منظور کر لی گئی ہے سینٹ سے، اور میرا قومی اسمبلی میں ٹیبل ہوگی، اور قومی اسمبلی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں رضامند ہے اور ان کے پاس مطلوبہ اکثریت بھی پوری ہے۔ اس ترمیم سے پاک فوج کے ادارے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ راٹھور صاحب، ویسے بعض چیزوں کا بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، پاک فوج کی جو دفاعی صلاحیتیں اور اس طرح کی جو پروفیشنل کام ہیں، ان پر تو پاکستان میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جو انگلی اٹھا رہا ہو۔ چھوٹی موٹی جو تنقید یا سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ ان کے سیاسی ایکٹیویزم پر ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے چونکہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری سے ہٹ کر چیزیں جب آتی ہیں سامنے تو اس پر سوال اٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کس کی جرت ہے پاکستان کے اندر کہ آرمی چیف کو، ایک بار نواز شریف صاحب نے جو کام کیا تھا اس کے بعد کسی کی جرت ہے کہ ٹائم سے پہلے آرمی چیف کو ہٹا دے اپنے عہدے سے؟ بلکہ 2-3 بار ایکسٹینشن بھی دار ہے، اس کے لیے بھی مجبوری ہوتی ہے، دینا پڑتی ہے، اور ایک آدھ بار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں، انہوں نے تو بھارت کے خلاف جو دار ہے ایک بڑا مارکا سر کیا، اس کے بعد پاکستان کے مورال کو بلند کیا، پاکستان کی انٹیگریٹی کو جو انہوں نے بہتر کیا۔ لیکن یہ جو استثناء اور یہ جو باقی ساری چیزوں سے بالکل بری ذمہ، ماضی اور مستقبل کی ساری چیزوں سے بری ذمہ، اور ساری چیزوں کو ایک ہی عہدے کے ساتھ نتھی کر دینا، اور ساتھ صدر کو اور وزیر اعظم کو بھی سنا تھا کہ وہ استثناء دینے کے لیے کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے، تو بعد میں کسی نے ان کو بتایا جی کہ اس میں تو عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا، تو وہ انہوں نے شک واپس لے لی ہے ساری۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ آئین کوئی جامد چیز نہیں ہے، جب اس میں ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں آئینی ترمیم کرتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی جو چیزیں کر کے ایک شخصیت کے ساتھ، ایک عہدے کے ساتھ، ایک پورٹ فولیو کے ساتھ اختیارات کو نتھی کر دینا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو عزت دی ہے، اور وہ عزت اس قوم کے دلوں میں، کچھ لوگ دار ہے جو تنقید کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ تو عادت سے مجبور ہوں، لیکن ان کے دلوں میں ایک باقی رہے گی۔ کوئی ان سے یہ عزت نہیں چھین سکتا، کوئی ان سے یہ رسپیکٹ نہیں چھین سکتا۔
لیکن وہ از خود میں سمجھتا ہوں کہ اور دیگر جتنے آرمی یہ چیف از خود صاحبان گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت بڑی بالکل ہے یہ دیکھیں نا، خاص کر یہ ہو سکتا ہے پہلے پی ٹی آئی والوں کے حوالے سے تھا کچھ اس طرح کے مسائل کے نہیں تھے، لیکن یہ جو بنیان مرسول کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہوئے ہیں اور رسپیکٹ بھی بڑی ہے وہ ہے۔ اب یہ رسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کافی تھی، بجائے اس کے کہ اس رسپیکٹ کو جبری بنیادوں پر آپ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے سے تسلیم کروائیں اور چھیڑ خانی اور جہاں جہاں کہیں کوئی چھوٹے موٹے خدشات اور اس طرح کی چیزیں ان کو سارے راستے بند کرنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال میں یہ چیز پھر رسپیکٹ میں اضافہ نہیں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ اگر نہ ہی کرتے آرمی چیف، نہ ہی کرتی حکومت پاکستان، نہ ہی کرتی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومتیں مل کر نہ ہی کرتی، ویسے یہ کون ہوتے ہیں نہ کرنے والے؟ ان کو جس طرح پاکستان کے اندر حکومتیں دی گئی ہیں اور جس طرح کھلے عام فارم 47 قائم کر کے ان کو حکومت بنا کر دی گئی ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ جو عوام نے ان کو ووٹ دی نہیں ہے۔ عوام ان کو ووٹ دیتے تو عوام کے احساسات اور سینٹیمنٹ کا خیال کرتے، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دی۔ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے دور میں جب بھی کہیں فیئر الیکشن ہوں گے ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، لہذا ہمارا ووٹ کا وہی ایک راستہ ہے جو طرز عمل یہ جو آئین کو جس طرح ہم کرتے ہیں شخصی بنیادوں کے اوپر اس میں ترمیمیں اور اس طرح یہ تو ایک بیانیہ پی ٹی آئی کا بیانیہ کہ عوام نے ووٹ نہیں دیا، عوام نے ووٹ دیے تو نکلے نا جی فارم 47 میں ووٹ دیا ہے، فارم 47 45 میں نہیں دیا تھا، 47 میں فارم میں ظاہر ہے 17 سیٹوں والے کو 170 سیٹ دے کر سیاسی بات کی بیانیہ ہے نا، سیاسی بات نہیں ہے۔ راولپنڈی میں جو کمشنر صاحب غائب ہیں انہوں نے کیا کہا تھا جی کہ میری نگرانی میں کوئی سیٹ ایسی نہیں جو 80,000 70,000 سے مخالفین نہیں جیتے تھے اور ان کو ہم نے ہرایا ہے، اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو جو 20-20 30,000 ووٹ لے کے جیت رہے تھے۔ اب یہ وہ چیز ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سارے کام کیے گئے ہیں اور یہ اس طرح کا جو طرز عمل ہے یہ۔ لیکن بہرحال چونکہ آئینی ترمیم دیکھیں نا، ایک اور خاص بات راٹھور صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 1973 کا آئین ہے نا، اس کے بارے میں نے ایک دن شاید پہلے بھی کہیں بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی ہر دور میں کریڈٹ لیتی رہی ہے جی کہ یہ قوم کو متفقہ آئین دینے کا سیرا پیپل پارٹی اور بھٹو صاحب کے سر ہے۔ حالانکہ تاریخ یہ بات کہتی ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے ایل ایف او کے تحت الیکشن کروائے تھے، اور اس ایل ایف او کی ایک شک یہ تھی کہ دستور ساز اسمبلی کے الیکشن کرواتے ہیں اور نئی بننے والی جو اسمبلی ہے دستور ساز اسمبلی یہ پابند ہوگی اس بات کی کہ 1 سال کے اندر ملک کے لیے نیا آئین منظور کرے، اور اگر 1 سال کے اندر آئین نہ بنا سکی تو یہ اسمبلی خود ٹوٹ جائے گی۔ تو انہوں نے چونکہ وہ ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، 2 سال پہلا اجلاس لیٹ ہو گیا، پہلا اجلاس شروع ہونے کے 1 سال کے اندر جلد بازی میں انہوں نے یہ آئین پاس کر دیا تھا، اور پاس کرنے کے بعد بھٹو صاحب کو اس بات کا جب احساس ہوا کہ یہ تو جلد بازی میں کچھ کام غلط ہو گئے ہیں تو 7-8 ترمیمیں انہوں نے خود ہی اپنے دور میں کر دی تھیں 2-3 سالوں کے اندر۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوتی آئی ہیں ترمیم یہ تو کھلواڑی دیکھیں نا، میں رول آف بزنس چینج کیے جا سکتے ہیں آئینی لحاظ سے۔ کل سپریم کورٹ انہوں نے بنائی ہے، یہ جو 1 سال پہلے سپریم کورٹ میں ایک نیا بینچ نکالا ہے آئینی بینچ، آج اس آئینی بینچ کو اٹھا کر فل فلیج سپریم کورٹ، یہ کام اس وقت کیا جا سکتا تھا یا اس وقت کا کام ابھی کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں، اتفاق رائے نہیں ہوا تھا، آج اتفاق رائے ہو گیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے کمٹمنٹ کی اپنے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ کہ اچھا جی ٹھیک ہے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو ایک ہی رہے گی، اس کے اندر ایک آئینی بینچ بناتے ہیں، تو ابھی آپ پر آ کر آپ نے آئینی سپریم کورٹ بنا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے چھوڑی ہے تو وہ بے آئینی سپریم کورٹ ہے، وہ بے آئینی سپریم کورٹ رہی ہے۔ وہ بے آئینی نہیں ہے، وہ آئین کے متعلق مقدمات نہیں سنے گی، وہ جو سینکڑوں ہزاروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سادی قوم کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آئینی سپریم کورٹ بنا دی ہے، تو وہ سادہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ جو دوسری سپریم کورٹ ہے وہ کیا ہے، وہ بے آئین سپریم کورٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ آئین سے متعلق معاملات نہیں سنے گی۔ یہ آپ ٹیکنیکل بات کہتے ہیں نا، ایک عام آدمی سوال تو اٹھا سکتا ہے نا کہ اس کا نام کیا ہوگا، جو اپیلوں کی بہرحال وہ ان کا حق تھا۔ دیکھیں نا، ہائی کورٹ جو سینکڑوں مقدمات ہزاروں مقدمات ہیں وہ جو اس وقت پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں سنے نہیں جاتے، آئینی ترمیم ان کا حق تھا، 2-3 ان کے پاس آ گئی تھی، سینٹ میں 2 ممبران کے ووٹ کم تھے، وہ ایک پی ٹی آئی کا بندہ انہوں نے توڑ دیا اور ایک جے یو آئی کا بندہ انہوں نے توڑ دیا۔ پی ٹی آئی والے بندے سیف اللہ بھٹو صاحب نے سنا ہے پہلے ضمیر جاگ کر انہوں نے استعفیٰ دیا، پہلے انہوں نے
वोट पोल किया और बाद में 3 ही मिनटों बाद उनका कहीं जमीन जगह तो उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया कि मैं सेनेट छोड़ चलें पहले। अच्छा रजक तो फिर वो सब पूरे कर दिए तो वो ज़ाहिर है कौमी असेंबली में तो वैसे ही उनके पास पूरे हैं, तो वो तो ठीक है, उनका अब नहीं ये हाथ बनता पीटीआई का रोना तो जारी रहेगा। अच्छा रजक फिर सब ये आप बताएंगे ये जो तरमीम मंजूर हुई है इसके असरात क्या होंगे, फौज के अदारे के ऊपर क्या असरात होंगे? देखो बाजार तो फौज के ऊपर कोई असरात नहीं होगे, और आप जो नए ओहदे यानी देखो क्रिएट ना, हुए या आप यानी गुज़श्ता 40-50 साल से पाकिस्तान में फ़ौज ज़र है, आप उसको माने ना माने एक ताकतवर अदारा है, और वो हुकूमत के मामलात में एक यानी अपनी अथॉरिटी रखती है, यानी ना चाहने के बावजूद सर, या दुनिया के यानी हर मुल्क आप में आईनी फौज इख्तियार अथॉरिटी रखती है, नहीं, सिर्फ ये मैं पाकिस्तान कहता में हूँ ऐसा कि आप अगर आईनी रोल नहीं भी है तो ज़रा उन्होंने भरपूर अपने आप को मनवाया। डॉक्टर साहब जो रियासत का ढांचा, कोई भी रियासत है उसका ढांचा है, फर्गना आपके पास पहले मुकन्ना है, यानी आपके पास पार्लियामेंट है जो कानून साजी करती है, उसके नीचे होती है इंतज़ामिया हुकूमत है जिसमें उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और उसके नीचे अदलिया होती है कि अदलिया ने यानी उस जो अदलिया उस दोनों से ऊपर नहीं होती। यानी देखो ना, जो अदलिया है ना कि पहले जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी, हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी, तो अदलिया उसकी मॉनिटरिंग करती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया क्या कोई जो अवाम, सबसे इशू तो अवाम से मुतल्लिक़ है ना, यानी ये जो रियासतें अवाम के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में या जो हमारा यानी थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं या हम उसको मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं कि वहाँ पर यानी अवाम हम रह जाते हैं पीछे और रियासत ताकतवर बन के सामने आ जाती है कि रियासत ताकतवर है, और हम उसको रिट ऑफ द स्टेट के नाम से नामा हमारा इस्तेलाह आ गई है कि रिट ऑफ स्टेट वहाँ अवाम की बात नहीं होती, अवाम के हुकूक की बात नहीं, बुनियादी चीज़ें आप अवाम पीछे चले जाती है तो हम आगे चले जाते हैं, जिसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं वजूद आते हैं, हमने उसको पस से पुश डालती है। अभी जो मौजूदा एक तो ये हुआ कि जो अदलिया से यानी मुतल्लिका वो सारी जो यानी फ़ौज से मुतल्लिका जो इस यानी आर्टिकल्स में जो तरामीम की गई हैं तो वो वक्ती ज़रूरत भी थी, और आपको याद होगा कारगिल जंग जब हुई तो उस दौरान एयर चीफ का मौक़िफ़ ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि हमने कोई वहाँ को ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, तो लिहाजा मुझे तैयारी में बेशुमार मामलात में ज़ाहिर है वहाँ आपको उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स या बगैर मुल्की मीडिया के रिपोर्ट्स देखें तो वहाँ उसके ऊपर था कि यानी एयर चीफ को और हमारे आर्मी चीफ और ज़ाहिर मतलब डी जी मिलिट्री मतलब हाँ यानी लीज़ान नहीं था, एक तो क्यों था। अभी जो इंडिया के साथ मुख्तसर तरीन जंग हुई है तो इसमें भी इस बात का शिद्दत से इसका यानी ये एहसास हुआ कि कमांड होनी चाहिए कि कहीं आप बार बार मशावरत के बीच में है, तो ये यानी जो हमारे फ़ौज है सिपह सलार है, तो लिहाजा कोई यानी जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो कमेटी का ऑफिस था तो वो गैर उसके पास इख्तियार कोई नहीं था, यानी था तो मौजूद 4 स्टार जनरल थे लेकिन उसके पास कोई इंतज़ामी इख्तियार नहीं था, वो कोई पूछ गछ का नहीं था, वो एक अलामती था वो। अभी उसमें यह था कि या तो हम इस ओहदे को, इस अदारे को बाख्तियार करें, तो या हम फ़ौज में ही यह अदारा फ़ौज को दे कर तो हम कोई यानी मतलब जो डिफेंस चीफ यानी वो तर्ज पे हम बनाएं। तो लिहाजा इन्होंने मौजूदा हालात के तनाज़र में हुकूमत में ये फ़ैसला किया कि हमारा यानी तीनों मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर एक डिफेंस सर्विसेज चीफ होना चाहिए, यानी जो कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे सब, यानी कोऑर्डिनेट करे एयर फोर्स को, नेवी को, आर्मी जो को। बैकलॉग था या आप समझ लगे उनके दरमियान फुकदान था, अगर कहीं हो सकता है यानी हालात मजीद हैं तो वो ख़त्म, एक तो इसमें से हुआ अच्छी बात। लेकिन इसमें एक और आ गया कि जो फील्ड मार्शल साहब होंगे, जो मतलब फ़ौज का फील्ड मार्शल, एयर फोर्स, नेवी के अपने इस तरह के, तो जिनको यानी उन्होंने कहा कि ये जो क्योंकि हीरोज़ हैं तो लिहाजा इसको यानी ताहयात ये यूनिफॉर्म में रहेगा और कौम की हीरोज़ है कौम अपने हीरोज़ को करेगा, ये यानी इसमें गलत है, सही है, लेकिन ज़रा कि इसमें लेकिन अभी आते हैं ये तो अच्छा ज़रूरत थी और इसको होना चाहिए। अभी आते हैं कि एक तो हमारी जो सियासी जमातून हैं बहुत सफाई के साथ इसको एक काम तो फ़ौज का कर गए इस्टेब्लिशमेंट कर गए, तो बीच में इन्होंने आकर क्या किया कि अदलिया को आकर उसके दांत निकाल दिए, जैसे वो कहते हैं, जैसे मौलाना यानी फजलुर रहमान साहब ने कहा था ना कि 26वीं तरमीम में हमने दांत निकाल दिए और आकर बरा सर। अभी क्या किया राठौर साहब कि हमने इस अदलिया को इंतज़ामिया के ताबे कर दिया कि आपके जजेस की ट्रांसफ़र होगी, हुकूमत चाहेगी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कराची लगाएगी, कराची वाले को पेशावर लगाएगी, जो जज आपकी नहीं मानेगा तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप मुझे बताएं, बाकी रहने दें चीज़ें, ठीक है, फ़ौज से मुतल्लिक़ ठीक है, तो ये किधर ले जा रहे हैं पाकिस्तान को? यानी फिर अदलिया का आपको आज़ाद अदलिया, इंसाफ मैं कहता हूँ आज़ाद अदलिया का तस्वर ख़त्म हो गया ना।
جب آپ نے یہ جو مطلب جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز تھے ان کو آپ نے بیوروکریسی کے طرز پہ اپنا ٹریٹ کرے گا. جیسے آپ کو کوئی 22 گریڈ کا افسر ہے, آپ چاہیں تو اس کی ایک محکمے سے دوسرے سے تیسرے میں اٹھا کر رکھتے ہیں. ابھی جب آپ نے ان ججوں کو بلیک میل حکومت بلیک میل کرے گی نا, حکومت کے پاس بلیک میلنگ کا ایک ہتھیار آپ نے فراہم کر دیا ہے کہ آج دیکھو نا, آج تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے, جناب محترم راٹھور صاحب, اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے اور فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. اگر یہ دیکھیں, اگر کل اس سیٹ پہ اگر آ جائیں عمران خان صاحب آ جائیں اور موجودہ فیلڈ مارشل آرمی چیف کی جگہ اگر آ جائے فیض حمید, یعنی اس طرز کا ایک آفیسر, تو کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ یہ پھر تیار ہے اس کے لیے؟ آپ دیکھیں نا, آپ عہدہ ایک شخص کو سامنے رکھ کر کریں گے تو یاد رکھیں گے اس کو دوسرے نے بھی آنا ہے نا. کل شہباز شریف کی جگہ عمران خان وزیر اعظم ہوگا. عمران خان سے کوئی شاید ان سے بڑا دشمن آ سکتا ہے. یہ جو سیاسی نظام کے دیکھو, عمران خان صاحب نے جو ہڑائی سر, اس نے تو سیاسی لوگوں سے بات نہیں کری, اس نے کہا یہ سیاسی میں ان سے بات ہی نہیں کروں گا. تو کل اگر کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی انتہا پسند کا وزیر اعظم آ جائے جو اپنی جو عدالتوں کو یوز کرے گا, تو کیا زرداری صاحب اور شہباز شریف تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا تیار ہے اس کے لیے؟ یعنی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یہ بہت بے رحم ہے اور یہ مکافاتی عمل ہے. راٹھور صاحب, آج آپ جن کے لیے کریں گے تو کل آپ کو وہ سارے کے سارے اپنے اوپر آئیں گے. لیکن کیا حالات راٹھور صاحب کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کہاں اس وقت ٹریڈ وار ہو رہی ہے, دنیا معاشی انقلاب کی طرف آ رہے ہیں. ہم کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم نے پاکستان کو الجھا کر رکھ دیا ہے. نہ تو آپ کے کوئی ایجوکیشن. راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں, کبھی قومی اسمبلی سینٹ نے ان لوگوں نے پارلیمان ایجوکیشن پالیسی کو ڈیبیٹ کیا؟ کیا کوئی ہم نے ہیلتھ پالیسی کو ڈیبیٹ کیا کہ یار جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں, آپ کی جو ٹیچرز ہیں, یا جو بنیادی عوام کا جو بنیادی سوال ہے, عوام کا بنیادی سوال اس کو نہیں آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ان کے آپ نے مقصد کیا آ رہے ہیں, تو یہ جو عدلیہ سے متعلقہ جو جتنی بھی ترامیم ہوئی ہیں, اس لیے عدلیہ کی آزادی پر اس پر حرف آئے گا, نقصان پہنچے گا اور اس کی قیمت عوام چکائیں گے. ذرا نقصان تو عوام کا ہے نا, حکومت کا کوئی نقصان نہیں. اچھا اعجاز بھائی, مختصر وقت چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے, نئی دہلی میں آج جو بم دھماکہ ہوا, کیا یہ کوئی انڈیا کا نیا فالس فلیگ آپریشن کا کوئی پلان تو نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو ہر ظاہر ہے ابھی چیزیں سامنے آنا باقی ہیں, کیونکہ انہوں نے اقتصادی سے پہلے ہی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگانا شروع کیا. لیکن یہ جو بم دھماکہ ہوا ہے اس میں کوئی 9-10 لوگ مارے گئے ہیں, یہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ انڈیا پاکستان کی طرف اشارہ کرے گا. اور مجھے خطرہ لگتا ہے کہ اس پر ایک ڈیبیٹ ہوگا ان کے درمیان, الزام تراشی کی ایک نئی چیز سامنے آئے گی. اور بھارت اور پاکستان کے درمیان پچھلے عرصے سے جو ایک مسلسل یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دونوں کنفلکٹ زون میں ہیں اور ادھر بھی سرگرمیاں ہیں, اور ظاہر ہے جوابی سرگرمیاں ادھر بھی ڈیفینیٹلی خاموش تو کوئی نہیں بیٹھے گا, ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ دلی ان کے دارالحکومت میں ایک بم دھماکہ اور لال قلعے کے قریب ہوا ہے دھماکہ, جس میں 10 لوگ مارے گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات تو ظاہر ہے انڈیا میں ہوں تو بھارت تو ظاہر ہے وہ پھر الزام تو لگاتا ہے, اور ہمارے ہاں بھی الزام تراشی تو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. یہ کہ میڈیا وار بھی ہے, اور یہ ایک دوسرے ملک, دونوں ملک اتنی ان کے درمیان غلط فہمیاں ہیں کہ ایک ملک کے اندر ہونے والا واقعہ دوسرے ملک کے الٹیمیٹلی گلے میں ڈالا جاتا ہے. حالانکہ اس میں انٹیلیجنس اداروں کے اوپر بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ دلی جو اتنا مصروف ترین علاقہ ہے اور وہ کیپٹل ہے, وہاں اس کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے, کیا کر رہے تھے. اسی طرح ہمیں بھی اپنی چیزوں پر غور کرنا چاہیے. لیکن یہ تشویشناک بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں کہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کہیں کسی نئے تنازع کا باعث بن جائیں. راجہ فیر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ کیا ابھی صاحب دیکھ رہا تھا جو انڈین میڈیا ہے, وہ جو رپورٹس اب تک آئی ہیں ساری انڈین میڈیا کے 3-4 جو بڑے انڈیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, وہ یہ اگر ابھی تک 8 لوگ مر گئے ہیں اور 24 سے زائد زخمی ہیں, اور جن میں سے بے شمار کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے. اور ان کا یہ ہے کہ جو نئی دہلی میں لال قلعہ جو میٹرو یعنی اسٹیشن ہے, اس کے قریب کو جو پارکنگ میں کھڑی جو کار ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے. ابھی یہ اطلاع نہیں ہے کہ وہ دھماکہ بم دھماکہ تھا, کس نوعیت کا تھا. ابھی اس کے اوپر یعنی ابتدائی طور پر ابھی میں یہی اور جو پاکستانی گرفتار ہوئے وہ کیا اطلاع ہے؟ وہ پہلے کی بات ہے. وہ یعنی پرسوں ترسوں تھا, وہ یہ تھا کہ جو انڈین شہری لوگ ہیں کہ جن کو یعنی الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان کے لیے یہ جاسوسی کر رہے تھے, تو لہٰذا ان کا نیٹ ورک باکول انڈیا کے انڈین میڈیا کی رپورٹس تھی کہ وہاں اس میں سے ایک یعنی بھارتی شہری ہیں,
تو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. انہوں نے اپنے شہریوں کو گرفتار کر کے الزام لگایا, پراکسی پہ لگایا. لیکن راٹھور صاحب اس ٹائم ظاہر ہے وہ یعنی نئی دلی میں ہائی الرٹ ہے, اس نئی دلی کے ہاسپٹل میں ایمرجنسی ہے, اور ظاہر ہے وہاں غیر معمولی حالات ہیں. لیکن یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ راٹھور صاحب کہ پاکستان کے جو پڑوس میں پاکستان کے جو یعنی فوری جو اس کے پڑوسی ہیں, ایک تو ہماری مشرقی سرحد جو مطلب ہندوستان کے ساتھ یعنی کشیدہ ہے اور یعنی غیر معمولی حالات ہیں, اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری جو مغربی سرحد جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے, اس پہ بھی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت یعنی تاریخ کے بدترین دور پہ ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور ہمیں توقع تو یہ تھی کہ کابل میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد جو افغانستان کی سرزمین ہے, جو پاکستان مخالف استعمال ہو رہی تھی, جو وہاں جو راکے جو وہاں سینٹر کام کر رہے تھے اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں, تب وہ کمی آئے گی, اور یعنی جو مغربی سرحد ہے اس میں سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن بجائے بہتری ہونے کے اس وقت پاکستان کو زیادہ شکایات ملی, اور جو کل یعنی مطلب جانا استنبول میں مذاکرات ناکام ہوئے, اور وہاں ترکی میں مطلب جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکی کی اس ثالثی میں یا اس کی میزبانی مذاکرات ہو رہے تھے, وہ مذاکرات افسوسناک بات ہے ناکام ہوئے. اب مذاکرات ناکام ہونے کے بعد جو پاکستان کے وزیر دفاع مطلب خواجہ آصف صاحب کو میں بیان جب پڑھ رہا تھا, اس نے کہا یہ جو ہماری سیز فائر ہے یہ بالکل کچے دھاگے کے ساتھ ہے, یعنی بہت عارضی سی سیز فائر ہے, اور کسی ٹائم یعنی اس کے مطلب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں دوبارہ یعنی اس میں حالات جو خراب جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے. اور ابھی یقین خوشان بات یہ ہے کہ ترکی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے وزراء کی ایک ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں, جو اسلام آباد بھی جائیں گے, کابل بھی جائیں گے, دوبارہ یعنی پاکستان کے حکام کے ساتھ اور افغانستان کے حکام کے ساتھ بات چیت کر کے, اور دونوں مسلم ممالک کے درمیان جو یعنی 20-25 لاکھ ابھی بھی افغانی پاکستان میں موجود ہیں, اور یہ جو مغربی سرحد کا دوبارہ ایکٹیو ہونا, پاکستان کے مخالف استعمال ہونا, اور طالبان کی عادت کی طرف سے آئے روز کی وہ دھمکیاں دینا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں دیکھو طالبان کے وزیر داخلہ ان کے وزیر دفاع نے کہا کہ اگر پاکستان دوبارہ حملہ کیا تو ہم اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے. تو یعنی یہ وہ حالات ہیں راٹھور صاحب کہ ہمیں ان پر سوچنا چاہیے. آج پاکستان کو خارجہ پالیسی بات کریں, پاکستان کے پارلیمنٹ کو, پاکستان میں سینٹ کو, پاکستان میں اسمبلی کو, پاکستان کے سیاسی قیادت کو ایک جرگہ بھیجنا چاہیے کابل کے جا کر, بھائی ہم کیوں بیچ میں سالس ڈالیں. یعنی یہ سارے طالبان کے لوگ 30 سال تو پاکستان میں رہے ہیں, پاکستان نے ان کی مدد کی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون کے اکابرین پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ سطحی جو سیاسی وفد ہے, ہم اس کو کابل بھیجتے تاکہ یہ جو ہماری مغربی سرحد ایکٹیو ہوئی ہے یہ نہ ہو. یعنی ہم نے اپنے دشمن میں اضافہ نہیں کرنا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ ہمارے ابھی دیکھو نا, ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے, تو ہماری ایران کے ساتھ تعلقات ابھی جا کر اچھے ہوئے ہیں. آپ کی ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب, انڈیا کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی, تو پھر ہم کہاں رہیں گے. تو لہٰذا پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر افغان کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کرے, جن لوگوں سے رابطے ہیں, تاکہ بیچ میں سالس کے بجائے ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کریں گے, ڈائریکٹ بات چیت کریں گے, تو کوئی راستہ نکل آئے گا. نہیں, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں جو دلی میں دھماکہ ہوا. دیکھو نا, دلی میں تو ابھی تو اس نے تو پہلے سے وہ حالت جنگ میں وہ یہ کر رہا ہے کہ آپریشن جو سندور ہے, وہ تو مودی بار بار اعلان کر رہا ہے نا کہ ہمارا آپریشن سندور ہم نے بند نہیں کیا. ابھی دیکھیں مودی بار بڑھ کے مار رہا ہے نا, مودی تو بار بار اعلان کر رہا ہے, اس کی فوجی قیادت, اس کی یعنی سیاسی قیادت, وزیر داخلہ, وزیر دفاع, وہ تو بار بار دھمکیاں دے رہے پاکستان کو کہ ہم آئے کیا آئے. تو لہٰذا یہ بہت غیر معمولی آج جو نئی دلی میں دھماکہ ہوا ہے, ذرا انڈیا الزام لگائے گا, اور یعنی پاکستان کو قبل از وقت اس کی مطلب پیش بندی کرنی چاہیے. بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب, بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار اللہ کی گڈ گورننس پہ, ان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد متوقع ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی, یہ کب آ سکتی ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ کب ہوگی. راجہ کفیل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ 14 نومبر کو, اعجاز بھائی صاحب نے بھی کہا کہ 14 نومبر کو غالب امکان ہے کہ تحریک عدم اعتماد ٹیبل کر دی جائے گی, اور موسٹ پروبیبلی 17 نومبر بروز پیر اس کے اوپر ووٹنگ ہو جائے گی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.